4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल फैज पर एक बार फिर नाम लेकर तनकीद। पनामा बेंच वाले जजेस का भी जिक्र। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, 4 जज अवामी मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को मिनटों में छुट्टी कराकर जेल में डाल देते हैं। मियां नवाज शरीफ का पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब कहते हैं। इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज के आलाकार साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और पनामा वाला बेंच है। इन लोगों ने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है। आज गरीब रोटी को तरस रहा है। आवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है, क्या मुल्क और कौम को इस हाल में पहुंचाने वालों का भी एहतसाब होगा? इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों को कैफर किरदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। पीडीएम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से न बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। कनाडा ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का खदशा जाहिर कर दिया। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ की निशानदेही की है। ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ उठाया था। कनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो जरदारी साहब से कहूँगा कि मेरे हाथ खोल दें। बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, हमें इलेक्शन की तारीख दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद ओकाड़ा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालबा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी ने 2007 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दफनाकर भी इलेक्शन लड़ा था, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने 2009 में मुल्क के ख़राब माशी हालात और महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया था। ऐसा नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्क के मसाइल हल हो गए। एक तरफ माशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। हमें आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। राजा रियाज नून लीग को मुबारक, नून लीग राजा रियाज को मुबारक। रोटी कपड़ा मकान की अब भी आवाम को ज़रूरत है। कल एक जज साहब रिटायर हुए हैं, उन्हें प्लॉट मिल जाएगा। क्या गरीब आदमी सारी ज़िंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? 18 माह की हुकूमत में पता चल गया कि इस्लामाबाद के बाबुओं से गरीबों के लिए पैसा निकलवाना मुश्किल है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का ग्रैंड मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ के वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत, इस्तकबाल के लिए सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने अरकान को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा, 21 अक्टूबर को आवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और इकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने का मतलब महंगाई के अजाब कम करना है। अहसन इकबाल बोले, अवाम का मजबूत मैंडेट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के असरात ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। टैक्स बढ़ाकर 20% करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा, तब ही आम आदमी पर बोझ कम होगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुनियाद पर मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल ज़रूरी है। सिविलियन इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है।
شریف کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ آبی ذخائر ان سے بجلی پیدا کرنی ہوگی اور شمسی توانائی کے اوپر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ شہباز شریف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ۔ سابق وزیراعظم پاکستان پہنچ کر نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ شہباز شریف نے لندن میں 1 مہینہ قیام کیا۔ روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا زرعی انقلاب اور شمسی توانائی کے منصوبے ترجیح ہوں گے۔ نواز شریف منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں گے، مہنگائی میں کمی کے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ نواز شریف میرے انتخابی حلقے کا فیصلہ کریں گے۔ مریم نواز اگلے ہفتے لندن روانگی کے لیے تیار۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 2 سینئر ججز کی مشاورت سے بینچ تشکیل دینے کا اعلان۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ فریقین کو 25 ستمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے 15 رکنی فل کورٹ نے ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی۔ 7 گھنٹوں کے لائیو نشریات سے تاریخ رقم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا از خود نوٹس کے اختیارات چھوڑنے کو تیار ہوں، ایسے اختیارات نہیں چاہتا جن سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو یا مفاد عامہ کی آڑ میں ذاتی ایجنڈے کو پروان چڑھایا جائے۔ اگر فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت حکم امتناعی برقرار رکھتی ہے تو بطور چیف جسٹس انہیں فائدہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ رولز کو چھوڑیں، آئین کی بات کریں، کیا آپ چیف جسٹس کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں بنانا چاہتے؟ ہم اس قانون سے پہلے بھی اوپر والے کو جواب دہ ہیں۔ آپ کا آئین سپریم کورٹ سے نہیں اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کیا اس طرح کے اختیارات پر سادہ قانون کے بجائے آئینی ترامیم نہیں ہونی چاہیے؟ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا پارلیمنٹ اپنا قانون سازی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت کر سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ قوانین خود بنا لے تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کرے تو غلط ہے؟ عوام پارلیمنٹ کے ذریعے ہمیں کہیں کیس 14 دن میں مقرر کریں تو کیا وہ غلط ہوگا؟ ہم نے تو تھوڑی غلطیاں کر لی ہمیں، دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہو گیا نا، بڑی بن گئی ہے اور تکبر۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مان لیں غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں، ہم نے جسٹیفائی کیے ملٹری ٹیک اوورز کو، مان لے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ججمنٹ لا ہم اس کو رکھ لیں گے اپنے اوپر تو وہ تو پھر آئین تو گیا، پھر وہ تو سارے ججز تھے، انہوں نے سب نے انڈورس کر دیا۔ میں نہیں مانوں گا اس کو کیونکہ میں نے حلف نہیں اٹھایا ہے۔ مان لیں ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم نے مارشل لا کی توثیق کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس ہم سے غلطیاں ہوئی، ہاں ہم نے غلطیاں کی، ریکارڈنگ ہوا اور اس میں ہم سے غلطی ہوئی۔ ریکارڈنگ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو $6 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ عوامی رائے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ ہمیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے، درخواست گزار کو ہماری فکر پڑی ہے۔ فل کورٹ اجلاس 2019 سے اب تک نہیں ہوا اور زیر التوا مقدمات 40 سے 60 ہزار ہو گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے اگر یہ سب کام نہیں کرنے تو سرکار سے پیسہ کیوں لے رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ کی دفعہ 2 کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کیا گیا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کہیں کہ چیف جسٹس کا بوجھ بانٹا گیا۔ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو کہا کہ بالکل آپ نے بہترین طریقے سے بتا دیا، جب زیادہ دماغ ایک ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے تو کام زیادہ شفافیت سے ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ضروری نہیں کہ بار بار پارلیمنٹ پر سوال اٹھایا جائے، اگر سپریم کورٹ میں اتنے مقدمے زیر التوا نہ ہوتے تو شاید پارلیمنٹ یہ نہ کرتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ کی سیکشن 5 میں اپیل کا حق دیا گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے فل کورٹ پر کیس کا فیصلہ کر لیا اور قانون درست قرار دے دیا تو اپیل کا حق کہاں جائے گا؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میں اس پر دلائل دوں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون سازی سے چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات کو واپس لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو ختم کیا گیا ہے؟ کیا فوجی آمر کا قانون درست ہے یا پارلیمنٹ کی گئی قانون سازی درست ہے؟
اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے سارے اختیارات اس عدالت کے اندر ہی رکھے گئے ہیں. کئی ممالک میں عدلیہ کے اختیارات سے متعلق قانون بنانے کا اختیار حکومت کے پاس ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ اور قانون میں کوئی فرق نہیں. پارلیمنٹ نے شفافیت لانے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنایا. پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں یہ طے کرنا ہائی کورٹ کا اختیار ہے. وفاقی حکومت کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا جمع کرائے گئے. جواب میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت. پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 191 کے نتیجے قانون سازی کرنے کے مجاز. ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کا کوئی اختیار واپس نہیں لیا گیا. وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل میں کہا چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ میری دلیل ہے قانون اچھا ہے لیکن طریقہ کار غلط اپنایا گیا. عدلیہ کو خود اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا. خواجہ طارق رحیم نے 1980 کے رولز کا حوالہ دیا. جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ آپ پہلے قانون پڑھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. خواجہ طارق رحیم نے مزید کہا کہ اپیل کا حق دینے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون غیر آئینی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی براہ راست نشر لائیو کوریج کا فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میٹنگ میں ہوا. چیف جسٹس نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کیا. میٹنگ میں عدالت عظمیٰ کے تمام ججز موجود ہیں. سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات نمٹانے، درجات طے کرنے، سماعتوں کو مؤثر بنانے کے لیے گائیڈ لائنز کی تیاری پر غور. چیف جسٹس نے ججز روسٹر تشکیل دے دیا. رواں ہفتے 5 بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے. بینچ نمبر 1 چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین اور جسٹس عطر من اللہ پر مشتمل. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 25 ستمبر تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کی سماعت جلد رکھنے کی استدعا. ایک پروسیجر کے تحت معاملات چلتے ہیں، آپ سینئر کونسل ہیں، عدالتی طریقہ کار کو جانتے ہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس. خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سے وضاحت طلب. کیس کی مزید سماعت 28 ستمبر تک ملتوی. عدالتی احکامات کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی گئی تھی. بوشا بی بی آڈیو لیکس کیس حکومت جواب دے ورنہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو براہ راست فریق بنائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی. ریمارکس میں کہا یہ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آخری موقع دے رہی ہے. وکیل لطیف کھوسہ کی ایف آئی اے کو ہراساں کرنے سے روکنے کی استدعا. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ میں انٹیلیجنس انویسٹیگیشن سے نہیں روک سکتا. جب قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں. عدالت نے سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو پارلیمانی کمیٹی میں طلبی کیے جانے کے سمن کی معطلی کے آرڈر میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. بم دھماکوں اور حملوں سے ڈرایا یا مرعوب نہیں کیا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم پہلے بھی اسلام، ملک اور امن کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی وہی ہیں. ہسپتال میں حافظ حمداللہ کی عیادت کی. سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی بھی حافظ حمداللہ کی عیادت گلدستہ پیش کیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس. ریلوے نے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا. کرایوں میں اضافے کا اطلاق ایکسپریس، پارسل ٹرینوں اور سلورنس بھی ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ اضافے پر بھی ریلوے نے کرایوں میں 5% اضافہ کیا. سرکاری ادارے بھی لیسکو کے اربوں روپے کے نادہندہ نکلے. فہرست جاری. واسطہ 7 ارب 67 کروڑ 98 لاکھ جبکہ ٹاؤن میونسپل اتھارٹی 3 ارب 63 کروڑ 98 لاکھ کی نادہندہ. پنجاب اریگیشن اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے لیسکو کے
59 کروڑ 60 لاکھ روپے دینے ہیں، جبکہ محکمہ ریلوے 53 کروڑ 29 لاکھ روپے کا نادہندہ۔ میپکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں، ایک ہی روز میں 136 بجلی چور گرفتار، 98,52,000 روپے جرمانہ عائد، 57 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج۔ ملتان، مظفر گڑھ اور بہاول نگر سے ایک بجلی چور موقع سے گرفتار۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 90 پیسے کی کمی، 295 روپے 95 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 298 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ نئے قوانین کے تحت رجسٹریشن میں کچھ دستاویزات نامکمل ہیں۔ اسٹیٹ کونسل کا عدالت میں موقف، وکیل درخواست گزار کی تفصیلات فراہم کرنے کی استدعا۔ شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی آج سماعت کریں گے۔ درخواست میں وفاق پنجاب حکومت، آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ شیخ رشید، ان کے بھتیجے شیخ شاکر، ملازم شیخ عمران اور ڈرائیور کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ چین میں 30 چائنا فرینڈشپ سٹیز فورم میں پنجاب حکومت کی وفد کی قیادت اعزاز ہے۔ محسن نقوی کا ٹویٹ، کہا پنجاب حکومت کا وفد مہمان خصوصی کی حیثیت سے فورم میں شریک نننشیا کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری اور چیئرمین کے ساتھ زراعت، صنعت، لائف سٹاک اور ماحولیاتی بہتری کے لیے اقدامات کے بارے میں تعاون بڑھانے پر نتیجہ خیز بات چیت خوشائند ہے۔ غریب عوام کے نخریلے حکمران، سندھ کابینہ نے وزیر داخلہ حارث نواز کو 3 کروڑ 8 لاکھ کی نئی بلٹ پروف گاڑی خریدنے کی اجازت دے دی۔ محکمہ داخلہ نے ایک سمری نگران وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کی تھی۔ کراچی میں پانی سپلائی کرنے والے سرکاری ہائیڈرنٹس میں کمپیوٹرائزڈ سسٹم کا نفاذ۔ واٹر کارپوریشن کے منظور شدہ واٹر ٹینکرز پر کمپیوٹرائزڈ کیو آر کوڈ لگا ہوگا۔ کیو آر کوڈ کے تحت ڈرائیور اور ہائیڈرنٹس کی تفصیلات فوری سامنے آئیں گی۔ 7 قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کی 24 گھنٹے سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی۔ سی ای او واٹر کارپوریشن۔ عمر کچی مگر جرم پکے، شادی ہالز میں آئے مہمانوں کی جیب سے سلامی کے پیسے غائب کرنے والے 2 کمسن ملزمان گرفتار۔ 2 متاثرہ خاندانوں نے ملزمان کی شناخت کر لی۔ نوشہر و فیروز میں خاتون کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش، ڈاکٹرز کے مطابق 4 بچے صحت مند ہیں۔ بچوں کی ماں نے کہا رب کریم کا کرم ہے کہ مجھے 4 بیٹے عطا کیے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم کی خبریں کون لیک کرتا ہے؟ پی سی بی نے کھوج لگا لیا، ایک کھلاڑی کا ایجنٹ ڈریسنگ روم کی خبروں کو لیک کرنے میں ملوث۔ پی سی بی لاکھ کھلاڑیوں کی مانیٹرنگ مزید بڑھانے کی تجویز پر غور۔ رونالڈو نمائشی میچ کھیلنے کے لیے تہران پہنچ گئے۔ رونالڈو کے فین تہران کی سڑکوں پر نکل آئے، ٹیم کی بس کے پیچھے دوڑتے رہے۔